मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप हजरात के सामने गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सूरह आदियात की तफसीर चल रही है। और इस सूरत के अंदर जैसे कि बताया गया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़ों की कसम खाई है, और घोड़ों की कसम खाकर फिर अल्लाह ने यह बताया कि हे इंसान, तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। और फिर नाशुक्री के ज़िम्न में ये भी बताया था कि सबसे बड़ी नाशुक्री क्या है। याद है ना तमाम हजरात को कि सबसे बड़ी नाशुक्री ये है कि हम सब बनाए हुए हैं अपने परवरदिगार के, अपने रब के। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है और उसको छोड़कर हम दूसरों को अपना माबूद बना लें, अपना खुदा बना लें, अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझने लगें, तो फिर ये सबसे बड़ी नाशुक्री है कि अपनी भलाइयों की दुआएं मांगें अल्लाह को छोड़कर किसी और से, ये परेशानियों को दूर करने की दुआएं मांगें अल्लाह को छोड़कर किसी और से। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की क्या है? सबसे बड़ी नाशुक्री है। और दूसरी ज़बान में ये कहें कि ये शिरक है। क्या है ये? शिरक है। और शिरक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह कुरान में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा जो कोई और गुनाह होगा उसे माफ़ कर देगा। और शिरक भी ये है कि अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक माने या अल्लाह की सिफ़ात में किसी और को शरीक माने, ये शिरक कहलाता है। ज़ात का मतलब ये हो गया अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब मानने लगे, ये ज़ात में हो गया। सिफ़ात में ये हो गया कि भाई अल्लाह औलाद देता है तो कोई और भी दे सकता है औलाद, ये क्या हो गया? सिफ़ात में हो गया। बारिश अल्लाह बरसाता है तो कोई और भी बरसा सकता है बरसात, तो ये सिफ़ात में, यानी जो अल्लाह काम कर रहा है अपनी कुदरत से जो काम कर रहा है उनमें दूसरों को शरीक ठहरा देना, ये शिरक है। इज़्ज़त कौन देता है भाई? अल्लाह देता है। लेकिन अगर कोई बंदा कहने लगे ना, जब से मैं फुला बाबा के पास गया हूँ मेरे तो वारे के नियारे हो गए, देखिए बदअक़ीदगी, अक़ीदे की ख़राबी देखिए कि नमाज पढ़ते पढ़ते एक ज़माना हो गया और कभी दिन नहीं फिरे, लेकिन अगर किसी बाबा के पास जाने लगे और उस वक्त अल्लाह की तकदीर में ही लिखा हुआ है कि भाई तेरे दिन आ गए अब, तो उसको अब जोड़ने लगा किसी बाबा से, तो ये सिफ़ात में शिरक है। और अल्लाह तबारक व तआला ना अपनी ज़ात में शिरक को पसंद करता है, ना अपनी सिफ़ात में शिरक को पसंद करता है। दोनों चीज़ों में अल्लाह शिरक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह ऐलान फरमाया इस चीज़ का, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शिरक को माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा कोई और गुनाह होगा उसे माफ़ कर देगा। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि जो शिरक करेगा अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा। अल्लाह उसके ऊपर क्या कर देगा? जन्नत को हराम कर देगा। हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत को हराम कर देगा। अब जाहिर सी बात है, जन्नत हराम हो गई तो भाई दो ही ठिकाने हैं, जन्नत या जहन्नम, तो कहाँ जाएगा फिर? हाँ जी, दोज़ख में ही जाएगा। व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है, आग है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं ये बहुत बड़े जालिम हैं, और जो जालिम होता है फिर उसका कोई मददगार नहीं होता, फिर उसकी कोई मदद नहीं की जाती है। और ऐसा भी आएगा कि जिन चीज़ों को इंसान अल्लाह को छोड़कर अपना रब मानता है, अल्लाह कल क़यामत के दिन उनको बुलाएगा, उन्हें बुलाएगा, आओ भाई इधर आओ,
کیا تم نے کہا تھا ان سے تم نے کہا تھا اپنے بارے میں کہ بھی ہمیں معبود بنا لینا، ہمیں الہ بنا لینا؟ تو کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے تو نہیں کہا، اگر ہم کہتے تو جانتا۔ کیوں پوچھے گا اللہ تعالیٰ ان سے؟ اس لیے پوچھے گا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ جی انہوں نے تو کہا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور جن پتھروں کو، جن مورتیوں کو، اور جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، جو پتھروں کے بت بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساروں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ کائے میں ڈال دے گا؟ اور ان کو ان کے ساتھ دوزخ میں عذاب دیا جائے گا کہ جنہوں نے ان کو پوجا تھا، اور اب اللہ کہے گا انہیں تم معبود مانتے تھے، اب انہیں پکارو، اب دیکھتے ہیں یہ کیسے تمہیں بچائیں گے۔ یہ ہے ان کی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان اور پتھر ہیں دوزخ کا ایندھن۔ تو پتھر کیوں ڈالے جائیں گے؟ وہی پتھر ڈالے جائیں گے کہ جن کو مورتی بنایا گیا، جن کو دیوی دیوتا بنایا گیا، وہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا۔ اور جو ان کی عبادت کرتے تھے، اب ان سے کہے گا انہیں تو تم اپنا معبود مانتے تھے نا، انہیں تو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے نا، دیکھو اب یہ تمہارے ساتھ بھی دوزخ میں جل رہے ہیں اور تم بھی جل رہے ہو۔ اگر حقیقت میں تمہارے معبود ہیں تو اب ان سے مدد مانگو، دیکھتے ہیں کیسے تمہاری مدد کریں گے۔ تو بھائی ایک تو شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو کیا کرنا؟ شریک کرنا۔ ایک تو یہ ہے، یہ ایک قسم ہو گئی، ایک طرح کا شرک تو یہ ہو گیا، یہ ناشکری کہلاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ دے کھانے پروردگار اور بندہ گن گائے دوسروں کے۔ بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر جب مانگنا دوسرے سے شرک ہے تو تم اپنا باپ سے کیوں مانگتے ہو؟ لاؤ 10,000 روپے دے دو، اللہ سے مانگو۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ تو بھئی اگر ہم اپنا بادشاہ مانگ رہے ہیں تو انہیں خدا سمجھ کے تو نہیں مانگ رہے، بھیا سے مانگ رہے ہیں تو بھیا کو خدا سمجھ کے تو نہیں مانگ رہے، ہم تو اس معنی کر اس وجہ سے مانگ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو ایک کے ساتھ جوڑا ہے، ایک کو ایک کی مدد کرنے کے لیے۔ کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو رحم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو خدا مان کے بیٹھ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دکھوں کو، پریشانیوں کو سمجھتا ہے۔ آج میرے اوپر تکلیف ہے، میں نے کہا بھئی میرے پر یہ مسئلہ ہے، میری مدد کرو۔ تو مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو رب مان بیٹھا، آپ کو خدا مان بیٹھا۔ اگر انسان کو خدا مان بیٹھا ہوتا تو پھر میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، تو محتاج کا تو خدا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، سب کا داتا وہی ہے، سب کو وہی دیتا ہے، اپنے ہوں پرائے ہوں، مسلم ہو نان مسلم ہو، جانور ہو انسان ہو فرشتے ہو، سب کو وہی چلا رہا ہے۔ اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے ہیں، یہ ذریعے بنائے، یہ ریزن بنائے کہ ایک بندہ دوسرے کی پریشانی کو دور کرنے کا ریزن بن جاتا ہے، تو اس سے کوئی خدا نہیں بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں ہمارے مریض کو بچا لیجیے ڈاکٹر صاحب، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک ریزن بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ بس اتنا کر سکتے ہیں، ڈرپ لگا سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، دوا دے سکتے ہیں، اور ان چیزوں سے شفا بھی جب ہی ملے گی جب اللہ کی طرف سے شفا کا حکم ہوگا۔ ورنہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر ایک ہے، مریض ایک ہے، مرض بھی ایک ہے، ایک صحت یاب ہو کر نکل رہا ہے اور ایک کا جنازہ نکل رہا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی، دوائیوں میں شفا رکھی ہوتی، تو پھر سارے کے سارے ٹھیک ہو کے آتے نا۔
تو ایک دوسرے کا ریزن بنایا، ایک دوسرے کا سبب بنایا ہے. ایک دوسرے کا ریزن کوئی بن گیا تو اس سے خدا نہیں بنتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ اس ذات کو چھوڑ کر بندہ ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے. مسجد میں بھیک مانگنا جائز کیوں نہیں ہے؟ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ ہماری مسجد میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جی وہاں سے آیا ہوں میری مدد کرو. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سوال یہاں بیٹھا ہے. اگر ہم سے کوئی اجازت دیتا ہم منع کر دیتے ہیں. کیوں؟ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز ہے ہی نہیں، چاہے بندہ کتنا بھی ضرورت مند کیوں نہ ہو. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہے، کوئی ہم سے کہتا ہے ہم صاف منع کر دیتے ہیں. ہم اس کو بتاتے ہیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں صرف اللہ سے ہی مانگا جائے گا، باقی کسی اور سے نہیں مانگا جائے گا. اور ہمارے بعض مسلمان بھائی ان کو دینا بھی شروع کر دیتے. تو اس لیے مسجد میں سوال کرنا جائز نہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشانی صرف اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے جھکے گی، باقی کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا ماننا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اسی کو کہتے ہیں شرک. اور شرک یہ اللہ کی سب سے بڑی ناشکری ہے. ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اپنی نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے. آنکھ کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے. اور کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ، کتنی بڑی نعمت. ان سے پوچھو جا کے کہ جن کو بیچاروں کو دکھتا نہیں آنکھ سے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. کتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور کتنے بڑے محدث ہیں، لاکھوں حدیثیں انہیں یاد ہیں. بچپن میں نابینا ہو گئے، بیماری ایسی لگی نابینا ہو گئے. تو ان کی والدہ تھیں، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ سامنے مانگتی تھیں، اے اللہ میرے بچوں کو کوئی بیماری لگی اور آنکھیں اس کی ضائع ہو گئی، میں اپنے بچے کا کب تک کروں گی؟ 4-5 سال کی عمر ہے، آج میں کر سکتی ہوں، کر کو میرا وجود نہیں رہے گا، اور اگر رہے گا بھی تو مجھے بڑھاپا آنا ہے، تو مجھے تو خود دوسروں کی خدمت کی ضرورت ہوگی. اب یہ میرا بچہ نابینا ہے تو یہ تو خود اپنے کام نہیں کر پائے گا صحیح سے، تو میرا کیا کام کر پائے گا یہ؟ اے اللہ میرے بچے کی آنکھوں کو واپس کر دے، اللہ میری بچے کی آنکھوں کو واپس کر دے. راتوں کو مانگتی تھی، اٹھ کے دعائیں مانگتی تھی تہجد میں. ایک دن تہجد پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی، اور دعا مانگتے مانگتے اونگ آئی، ذرا مصلی پہ بیٹھی ذرا ٹول گئیں، اور اسی ٹول اور اونگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. کس کی زیارت ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور ماں سے کہا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بیٹی جا اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کر اس کو بیدار کر، اور جا دیکھ تیرے بیٹے کی آنکھوں کو اللہ نے کیسا کر دیا ہے. ماں نے خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور بے چین ہو کر کے ماں اٹھ گئی اور بے چین ہو کر دوڑی بیٹے کے پاس گئی اور بچے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے، اور ہاتھ پھیر کر کے بچے کو بیدار کیا. تو بچہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا کہ ماں مجھے تو اب پہلے سے بھی زیادہ اچھا دکھائی دے رہا ہے. آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم اس آنکھ کے ذریعے اللہ کے کلام کو کیا کریں؟ پڑھیں، تلاوت کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں بھائیو. اس لیے ہمیں آنکھیں نہیں دی ہیں ہم ادھر ادھر تاکہ جھانکی کرنا شروع کر دیں. اگر ہم آنکھوں سے ناجائز کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے. اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے میں نے آپ سے کہا اپنی موٹر سائیکل دے دو، مجھے رامپور تک جانا ہے. اب آپ نے موٹر سائیکل تو اس لیے دی ہے نا کہ مفتی صاحب رامپور تک جائیں گے اپنے کسی دوست کے یہاں یا رشتہ دار کے یہاں، اس لیے تو نہیں دیے کہ آپ موٹر سائیکل سے جو ہے اینٹیں گارا جو ہے نا ڈھونڈنا شروع کر دو.
کہ ایک کو اور بٹھایا, اس پہ 150 اینٹیں لا دیں, گارا لادا, اور اس پہ جو ہے نا یہ کام کرنا شروع کر دیے. آپ نے تو ہمیں وہاں آنے جانے کے لیے دی, لیکن ہم کام کرنے لگے یہ. اب آپ کو جب پتہ چلے گا تو آپ کا دل کیا کہے گا؟ ذرا سوچو. انسان کو اپنی چیز سے محبت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے میں استعمال بھی کروں اور اس میں کوئی فالٹ بھی نہ ہو, اس میں کوئی کمی بھی نہ ہو, اس میں کوئی پریشانی بھی نہ ہو. تو جب اپنے پاس اس طریقے سے لگ رہا ہے, اب آپ نے مجھے دے دی اور میں اس کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہوں, تو آپ کا دل کیا کہے گا کہ یار میں نے تو اس لیے دی تھی کہ اپنا کام نکال لیں, میں نے تو اس لیے دی تھی کہ اپنی پریشانیوں سے بچ جائیں. ایسے ہی بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے اس لیے تاکہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں. اب ہم اپنی ضرورت کو پورا تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن اس آنکھ کے ذریعے ادھر ادھر کی جو ہے عورتوں کو تاکہ جھانکی کرنا شروع کر دی, گندی سندی ویڈیوز دیکھنے شروع کر دی. اللہ کتنا ناراض ہوگا. اور صرف ناشکری یہی نہیں ہے کہ اللہ تو نے یہ کیسا کر دیا, کہ ناشکری صرف یہی نہیں ہے, آنکھیں اللہ نے دی ہیں, ان سے صحیح استعمال, ان کو صحیح استعمال کیا جا رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک کام لیا جا رہا ہے, تو یہ اللہ کی بہت بڑی شکر گزاری ہے. لیکن ان کاموں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دینا, یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہو جاتی ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ, اچھا ایک بات اور ہے نا, اگر ہم ان آنکھوں کے ذریعے دوسروں کی دی بیٹیوں کو تک رہے, تو اب وہاں تکتے ہوئے ہم یہ سوچ لیں کہ یار ہماری بھی تو دھی بیٹی ہیں, ہماری بھی تو ماں بہن ہے, جو ہم دوسروں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, اگر کوئی ہماری دھی بیٹی کے ساتھ کرے گا تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ یا اگر ہم جس کی دھی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے گھر کے مرد کو پتا چلے گا کہ یار فلاں آدمی ہماری دھی بیٹیوں کے ساتھ تاکہ جھانکی کر رہا, اس کا دل کتنا دکھے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم المرء لا یرضى لاخیہ حتی یرضى لنفسہ. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک مکمل ایمان والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو. اب بتاؤ ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو کوئی تاکہ جھانکی کرے؟ جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو پھر دوسروں کے لیے ہم کیوں اس کام کو کرنے پر لگ گئے؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان الانسان لربہ لکنود. آنکھیں دی ہم نے تجھے جائز کام کرنے کے لیے, آنکھیں دی ہم نے اس لیے کہ تو ہمارے قرآن کی تلاوت کرے, ہمارا کلام پڑھے, اور تو لگ گیا غلط کام کرنے پر. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابہ آئے اور آ کے کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ ہمیں جو بتاتے ہیں آپ کی ہر بات ہم مان لیتے ہیں. نہیں مسلمان ہوئے, آپ کی ہر بات ہم مان لیتے ہیں, ہر بات ہم مان لیتے ہیں, کتنی سے بھی کتنی کٹھن بات ہو, کتنی سے بھی کتنی مشکل بات ہو, آپ کی ہر بات ہم مان لیتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ میں آج آپ سے ایک بات کی اجازت لینے آیا ہوں. یا رسول اللہ آپ مجھے ایک بات کی اجازت دے دیں گے؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بتاؤ کس بات کی اجازت چاہتے ہو؟ اب وہ کہنے لگے, آنے والے صاحب کہنے لگے, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. کیا کہہ رہے؟ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے, میرا زنا کرنے کو بہت دل چاہتا ہے, میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا, آپ مجھے اجازت دے دیجیے. کس سے اجازت مانگ رہے دیکھیے ذرا. اور ایسے عمل کی اجازت مانگ رہے کہ جو عمل ہر مذہب میں برا سمجھا جاتا ہے. بتاؤ بھائی, غیر مسلموں میں اچھا عمل سمجھا جاتا ہے کہ عیسائیوں میں, یہودیوں میں, ہر جگہ یہ عمل ناپسند سمجھا جاتا ہے. اور یہ عمل جب سارے مذہبوں میں ناپسند ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ زنا نہ کرو, بلکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی باتوں سے بھی بچو کہ جن باتوں کے ذریعے تم زنا کے قریب چلے جاؤ. زنا تو بہت دور کی بات ہے,
تو بندہ بد نظری کرتا ہے تو پھر وہ اسی کے بارے میں دماغ سے سوچتا ہے، پھر اسی کے خیالات دل میں اترتے ہیں، اور جب دل، دماغ، آنکھ اور یہ اندر کھانا جو ہے جب یہ اپنی ایکٹیویٹی بڑھا دیتا ہے، پھر بندہ زنا پر اتر آتا ہے۔ پھر کہ آنے والا مسلمان ہے اور جن سے اجازت لی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ کتنی بڑی ہستی کہ جو پاکیزگی کی تعلیم دینے والے اور لوگوں کو بددینی اور گمراہی اور گناہوں سے بچانے والے، ان سے اجازت مانگ رہے۔ ہم میں سے کوئی اگر ہو اور کوئی آ کے کہنے لگے تو اگر مارا نہ بھی اور تھپڑ اپڑ نہ لگایا تو ڈانٹ ڈپٹ تو کہیں گئی نہیں ہے، تیری ہمت کوئی ہوئی ایسے بات کرنے کی ہم سے؟ مجال کیا ہوئی تیری؟ لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ سچا پکا مسلمان ہے، لیکن تھوڑا وقتی طور پر جذباتی ہو گیا ہے، اس کو سمجھایا جائے گا۔ سختی کرنے کی بجائے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نرمی سے کام لیا، اتنا نرمی سے کام لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے گئے، اور تنہائی میں لے جا کے ارشاد فرمایا، اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے چلو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہ بتاؤ تمہارا زنا کرنے کو دل چاہتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ چاہتا ہے۔ تو بتاؤ تمہارے گھر میں ماں ہے؟ ہاں ہے۔ تمہارے گھر میں بہن ہے؟ ہاں ہے۔ تمہارے گھر میں بیٹی بیوی ہیں؟ ہاں ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں زنا کی اجازت دے دوں اور تم کرنے لگو تو وہ کسی کی دھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کسی کی بیٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کسی کی ماں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ کسی کی بہن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب جس کی بہن ہے، جس کی بیٹی ہے یا جس کی بہو ہے، اب اسے اگر پتہ چلے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی یہ مجھے بتاؤ۔ اب اس کے دل پہ جو گزرے گی وہ جانے، سو جانا اس کا رب جانا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں تمہاری دھی بیٹی ہے، اگر میں کسی سے کہوں یا تمہیں پتہ چلے کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ آ کر منہ کالا کر رہا ہے، تو بتا تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ کوئی تیری بہو کے ساتھ یہ کرے تو تجھے بتا پھر تیرے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ کوئی تیری ماں کے اوپر یہ ایسی نگاہ اٹھائے اور ایسا کام کرے پھر تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اے اللہ اس کے دل سے اس برائی کو دور کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے میرے دل سے اس برائی ایسی بیٹھ گئی، اس گناہ کی برائی ایسی بیٹھ گئی، کبھی بھی میرے دل میں کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے کی ہمت تو کیا کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا طریقہ اور تربیت کا طریقہ بڑا نرالا، بڑا نرالا انداز ہے۔ آقا سے فرما رہا، یا رسول اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے کیجئے گا۔ بڑا نرالا انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہ بتاؤ ایسا تم گوارا کر سکتے ہو؟ لیکن یہ بتا تم ایسا گوارا کر سکتے ہو؟ یا اللہ، یا رسول اللہ اب میری سمجھ میں آ گیا، اب میں کبھی بھی اس کام کے قریب تو دور کی بات ہے کبھی سوچوں گا بھی نہیں۔ تو بھائیو یہ نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے یہ زبان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اتنے لوگ ہیں دیکھنے بھالنے کے بڑے خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، لیکن زبان سے بیچارے بول نہیں سکتے ہیں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسی مشین جو ان کی زبان سے ایک لفظ بھی بلوا سکے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا کارخانہ کہ کسی کی زبان سے نہیں بولا جاتا ہو اور اس کی زبان میں ایک تالا سا جو رب کی طرف سے لگا ہوا ہے؟ کوئی ہے جو دنیا میں ایسی چابی جو اس کی زبان سے بلوا سکے؟ تو اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، دوسروں پہ تہمت لگائیں، کسی کو برا بھلا کہیں۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس زبان کے ذریعے اپنی ضرورت کو دوسروں سے پورا کروا سکیں۔ اب آپ میرے پاس آئے، پیٹ میں درد تھا، گولی لینی تھی، لیکن بولے ہی نہیں جاتا تو بتائیں گے کیسے کہ ہمیں اس درد کی گولی چاہیے؟ کتنا پریشان ہوتا ہے وہ بندہ کہ جس کی زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، وہ کیسے اپنی ضرورتوں کو دباتا ہوگا؟
اور جن کو زبان دی ہے وہ ہر وقت زیادہ تر وقت اسی میں گزار دیتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ اندھا ویسا ہے، اور وہ ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہی ہے، وہ کیوں ایسا کرتا، وہ ایسا کیوں نہیں کرتا۔ ہر وقت ہماری زبان پہ یہی رہتا ہے۔ اگر ہم زبان سے اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے اور زبان کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کر رہے اور نہیں لگا رہے، تو اب قرآن میں وہی اللہ کہہ رہا ہے، اے انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، اللہ نے تجھے زبان دی ہے اور زبان کے ذریعے تو تیری میری میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ تو زبان کو غلط استعمال کرنا یہ زبان کی ناقدری ہے، جسے ناشکری بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر تم ناشکری کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ تو ایک دو مثالیں دی ہیں میں نے بس زبان کی، آنکھ کی، باقی دیکھیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے ایک ہم جب چھوٹے تھے، جب پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں ادھر چکر کی ملک میں ایک نوجوان لڑکا 25-30 سال کی اس کی عمر رہی ہوگی بیچارے کی، اب وہ دکھائی نہیں دیتا، شاید انتقال ہو گیا اس کا۔ دماغ اس کا کام نہیں کرتا تھا، بس آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور چلتے چلتے ٹھیک ٹھاک چلتا تھا، چلتے چلتے ایک دم جام ہو جاتا تھا، ایک دم اس کے اوپر ایسا بریک لگتا تھا، اب نہ ادھر کو ہٹے گا نہ ادھر کو ہٹے گا، اب اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں کہاں کھڑا ہوں کہاں نہیں کھڑا ہوں۔ اور جب وہ کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کا ہاتھ اور ٹانگیں کانپتی تھی بڑی خطرناک طریقے سے، اس کی گردن میں کپاہٹ آ جاتی تھی بڑی خطرناک طریقے سے، یعنی ایسا اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ایسا کپاہٹ آ جاتی تھی کہ دیکھنے والا بھی ہر کوئی ہمت نہیں جٹا پاتا تھا کہ اس کو دیکھ سکے۔ معلوم ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بڑے گھر کا لڑکا تھا، بڑے گھر کا، کروڑ پتی، اربوں پتی، امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، اور محنت اتنی کی، نہ رات دیکھا نہ دن دیکھی۔ اس محنت کرنے کے چکر میں اس کے دماغ میں ایسی خشکی آ گئی، ایسی خشکی کہ اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا۔ اب علاج امریکہ سے بھی ہوا، لندن سے بھی ہوا، کہیں وہاں سے بھی ہوا، کہیں وہاں سے بھی ہوا، وقتی طور پر فائدہ ہوتا تھا، جہاں ذرا سارا اونچ نیچ ہوئی پھر وہی بیماری ریکورنگ کر جاتی تھی، اور علاج کرتے کرتے جب بیماری ریکورنگ کرتی ہے تو بڑا خطرناک روپ لے لیتی ہے۔ کتنے بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہمیں دماغ دیا، دماغ کے اندر صحیح سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ تو اب دماغ کا تقاضا کیا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے دماغ دیا ہے تو اس سے ہمیشہ صحیح سوچنا، پوزیٹیو ہی سوچنا ہے، دوسروں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے ہر وقت دوسرے کے پیچھے پڑ گئے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، دوسرے کی کھوج بین میں لگ گئے اور دوسرے کو بے عزت کرنے میں لگ گئے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ جو انعام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اگر اس کو غلط استعمال میں لگایا تو ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ اس کے اندر کی طاقت ایٹومیٹکلی کم ہوتی رہے گی۔ موٹر سائیکل ہمارے پاس اس لیے ہے تاکہ ہم اس پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی ضرورت پوری کریں، موٹر سائیکل اس لیے نہیں ہے کہ کھیت میں جا کے اس کے پیچھے ہل باندھ کے ہل چلائیں۔ اگر ہل چلایا ہم نے موٹر سائیکل سے تو موٹر سائیکل خراب ہوگی، اچھی ہوگی؟ اس کے پسٹن خراب ہوں گے یا نہیں؟ انجن خراب ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی اس کا؟ تو ایک خرابی تو یہ ہوگی کہ جس چیز سے جو کام لینا تھا وہ کام نہیں لیا تو اس کی طاقت جو ہے نا خراب ہوتی رہے گی، ختم ہوتی رہے گی۔ اور ایک نقصان بہت بڑا یہ بھی ہوگا کہ جس چیز کے بارے میں، دوسرے کے بارے میں ہم نے نیگیٹو سوچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ ان بیماریوں میں اس سوچنے والے بندے کو مبتلا نہیں کر دے گا۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے کو بے عزت کرنے کے لیے دوسرے کی برائیوں کو اچھالتے ہیں، دوسرے کی برائیوں کو گلی چوراہوں پر، دکانوں پر کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ ذلت کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟
مکے کے چودھریوں نے کوئی کتنی کوشش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنے کی. مکے کے منافق، مدینے کے منافق اور مدینے کے یہودیوں نے کتنی کوشش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنے کی. یہاں تک بات ہے کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی، اور جب طلاق دینے کے لیے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے پر، جس چہرے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کھاتا، اس چہرے پر ان ملعونوں نے تھوکا بھی تھا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عزت ہو گئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں گھاٹا آ گیا یا کمی آ گئی؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں گھاٹا نہ اس وقت تھا جب آپ تھے، اور نہ گھاٹا آج ہے، اور نہ قیامت تک آئے گا، اور کبھی بھی نہیں آئے گا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنے کی اور آپ کو رسوا کرنے کی ہر وقت پلاننگ بنایا کرتے تھے، اور ہر وقت وہ کوششیں کیا کرتے تھے. جا کے پڑھو اتہاس میں کہ تاریخ ان کو کتنا برائی سے یاد کرتی ہے کہ ابو لہب مسلمان تو دور کی بات ہے، کافروں میں بھی کوئی نام نہیں ملے گا. امیہ ابن خلف، ابو جہل، مسلمان تو دور کی بات ہے، کافروں میں بھی یہ نام نہیں ملیں گے کہ ایک اتہاس ان کو اتنا برا جانتا ہے اور اتنی برائیاں ان کی لکھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اس ہستی کو ستایا تھا کہ جو ہستی اس دنیا میں امن و امان کا پیکر بن کے آئی تھی. تو ذلیل کون ہوا؟ جو ذلیل کرنا چاہتے تھے. کہ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ذلت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں. میں آپ کو رسوا کرنا چاہوں، اللہ کی قسم آپ کا ایک بال بھی نہیں ہلا سکتا جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوگا. ہاں ایک نقصان ضرور یہ ہو جائے گا کہ جو بھی آپ کو بے عزت کرنا چاہے گا وہ 7 تالوں کے اندر بھی چھپ کے بیٹھ جائے گا، اللہ اسے 7 تالوں کے اندر بھی رسوا کرے گا. وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو سنا ہوگا نا آپ نے. ڈورے کس نے ڈالے ہیں ان پہ؟ بتاؤ جی. زلیخا نے ڈالے تھے نا. تالے لگا دیے تھے نا اپنے محل کے کہ ایک کمرہ ہے اس میں بھی تالا لگاؤ، ایک کمرہ وہ ہے اس میں بھی تالا لگاؤ، ایک کمرہ وہ ہے اس پہ بھی تالا لگاؤ، ایک کمرہ وہ ہے اس پہ بھی تالا لگاؤ. اب تنہا کون ہے یہاں پر؟ بس 2 ہیں، ایک زلیخا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے. برائی کا ارادہ کرنے سے پہلے زلیخا نے ایک کپڑا لیا، ایک بت رکھا تھا، اس کے اوپر ڈھانپ دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ تو زلیخا نے کہا یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے ایسی حرکت کرنے سے مجھے شرم آتی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو ہے بھی جھوٹا، اور جو سچوں کا سچا ہے جو میرا معبود ہے، جب تجھے اس کے سامنے شرم آتی ہے تو مجھے اپنے پروردگار کے سامنے شرم نہیں آئے گی؟ اور جب اتنا اس نے برائی کا ارادہ کرا نا تو یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف، حالانکہ تالے لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں اور بادشاہ کی بیوی ہے، پکڑنے کا بھی کوئی خوف نہیں ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. زلیخا نے ارادہ کیا تھا برائی کا اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا دروازے کی طرف بھاگنے کا. اللہ یہی تو کہتا ہے میرے بندے تو ارادہ تو کر، تو قدم تو اٹھا. جس طریقے سے میں نے یوسف کی عزت کو بچانے کے لیے دروازوں کے تالے بغیر چابیوں کے کھول دیے تھے، آج وہی تو میں رب ہوں، تو قدم کیوں نہیں بڑھاتا آگے اپنا؟ تو جب بھاگ رہے تھے نا تو دروازے خود بخود کھل رہے تھے. جب آخری والے دروازے پر پہنچے تو پیچھے زلیخا اور آگے یوسف علیہ السلام، اور ایسے ہی بھاگتے ہوئے زلیخا کا شوہر نے ان دونوں کو پکڑ لیا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے یوسف اور کیوں بھاگ رہی ہے زلیخا، معاملہ ہے کیا یہ؟ تو زلیخا نے پیترا بدلا اور کہا کہ یہ آپ کا غلام، یہ آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا ہے. پیترا بدل دیا ایک دم. یوسف علیہ السلام نے صفائی پیش نہیں کی، معلوم ہے میری سنوائی نہیں ہوگی، کہ ادھر بادشاہ کی بیوی اور میں ایک غلام ہوں تو میری سنوائی نہیں ہوگی. مجھے انہوں نے بازار سے خریدا ہے، میرے پاس گواہ بھی کوئی نہیں ہے.
لیکن ہمیشہ وہ بھی میں نے ایک بات کہی نا ابھی کہی کہ اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے گا اللہ پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے ذلت سے بچانا چاہے گا پھر اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جب یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے اور دیکھا کہ یار میں کون ہوں، میں یعقوب کا بیٹا، میرے باپ پیغمبر، یعقوب اسحاق کے بیٹے وہ پیغمبر، اسحاق ابراہیم کے بیٹے وہ پیغمبر، کہ میری نسلوں میں پیغمبر آئے ہیں اور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنائے جانے والا ہوں، اور یہ زنا کی تہمت لگا رہی ہے۔ خاموش، زبان پہ تالا لگا لیا۔ ایک بچہ پالڑے میں کھیل رہا تھا، وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ ایک بچہ جو بولتا نہیں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے کہا میں فیصلہ کر رہا ہوں، یوسف کا کرتا دیکھو، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے۔ جب کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو جھوٹا کون نکلا؟ زلیخا جھوٹی نکلی۔ بچایا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیسے بچایا؟ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہ، اور پھر دیکھو عزیز مصر نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، غلطی پکڑی گئی کہ میری بیوی کی غلطی ہے، اس کی نیت خراب ہوئی ہے، پھر بھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ بے گناہ کو بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ بے گناہ کو بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اور 8-10 سال تک جیل میں رہے، 8-10 سال تک۔ تو ایک تو زلیخا کی رسوائی یہاں پر ہوئی، اور دوسری رسوائی زلیخا کی کہاں ہوئی؟ جب مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر کسی کے پاس نہیں تھی، اس خواب کی تعبیر کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کے۔ تو یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ 2 اور نوجوان لڑکے بھی گئے تھے۔ وہ دو نوجوان تھے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک اس نے دیکھا، ایک میں نے دیکھا۔ تو یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، تو انہوں نے کہا بھئی میں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، بتاؤ کیا ہے؟ کہا اس نے خواب یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہے، اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہے، اور پرندے آ رہے ہیں اور جو روٹیاں ٹوکرے میں ہیں وہ کھا رہے ہیں، اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اسے پھانسی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اسے پھانسی ہوگی۔ اور دوسرے نے خواب کیا دیکھا؟ دوسرے نے خواب یہ دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں گلاس میں کر کے۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تو بادشاہ کے یہاں نوکری کرتا تھا نا؟ کہ ہاں کرتا تھا۔ کہ تجھے کسی گناہ کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا؟ کہ ہاں ڈالا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تو بے گناہ ہے اور اپنی اس نوکری پر تجھ کو پھر سے بحال کیا جائے گا، پھر سے تجھے نوکری ملے۔ تو وہ جو تھا جس نے خواب بتایا تھا کہ میں سر پر ٹوکری رکھ کر جا رہا ہوں اور پرندے کھا رہے ہیں، جب اسے پتہ چلا یار میرے خواب کی تعبیر یہ ہے، تو وہ جھوٹ بولنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے اب بیٹا مذاق کر یا صحیح کر، اب تو تیرے ساتھ ایسا ہونا ہے۔ پھر ہوا ایسا، اسے پھانسی ہوئی اور وہ بادشاہ کے یہاں نوکری پہ پھر لگ گیا۔ لیکن جب وہ نوکری پہ جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھئی جا کر کے میرا ذکر کرنا وہاں پر، کہ ایسے ایسے خواب کے تعبیر والا ہے وہاں پر، بہت بڑا آدمی ہے۔ تو وہ جب وہاں گیا تو وہ بھول گیا وہاں، کیوں کہتے ہیں نا کہ اچھے دن آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ ہاں کہ بھئی یہ میرا دوست تھا، اب تو میاں سلام کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آج ہمارا مسلمانوں کا حال یہی ہے، 4 پیسے آئے بولنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، 4 پیسے آئے چلنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، رہنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، بچوں کا اسٹائل بدل جاتا ہے، سب کچھ بدلتا چلا جاتا ہے، اور انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، میں ہوں کیا۔ تو وہ بادشاہ کے یہاں پہنچا تو وہ بھول گیا تھا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، اب اس کی تعبیر کسی کے پاس نہیں۔ تو بادشاہ سے اسی نے کہا کہ بھئی ہم نے خواب پوچھا تھا اس سے جس کا نام یوسف ہے، نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، اسے بلاؤ، ہو سکتا ہے وہ تعبیر بتا دے۔ تو پھر بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ اسے بلوانے کے لیے چند لوگوں کو بھیجا۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں ایسا نہیں جاؤں گا۔ کیوں بھئی کیوں نہیں جاؤ گے؟ نہ، پہلے زلیخا سے پوچھو غلطی کس کی تھی، جاؤ۔ کہتا ہے نا
जेल में भी होगे, अल्लाह आपको जलील होने से बचा लेगा जैसे यूसुफ को बचाया। तो एक तो बच्चे के हाथों गवाही दिलवाई ज़मानी। अब दूसरा नंबर आया, जब बादशाह को जरूरत पड़ रही है ताबीर की, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब यह शर्त लगा दी, पहले जुलेखा से पूछो उस दिन गलती किसकी थी, मैं ऐसा आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। जब बादशाह आया, जुलेखा के पास बता गलती किसकी थी, अगर तू गलती नहीं मानेगी तो मेरी ये सल्तनत सारी खत्म हो जाएगी। जुलेखा ने तस्लीम किया, हाँ उस दिन यूसुफ की जर्रा बराबर भी गलती नहीं थी, जितने भी काम थे, जितनी भी गलती थी, वो सारी की सारी मेरी थी। ऐसा बचाता है अल्लाह। उसी को इतना बड़ा वाकया इशारा किया, बस मैंने ये तफसील बयान नहीं की। तो किसने बचाया? जुलेखा ने भी कोशिश की ना रुसवा करने की, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी कोशिश की ना रुसवा करने की और बाप से जुदा करने की, लेकिन रुसवा कौन हुए? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर से बाद में तौबा कर ली थी। रुसवा कौन हुए? जुलेखा हुई, दो मर्तबा रुसवा हुई। क्यों? तुमने दूसरे को बेइज्जत करने की कोशिश क्यों की? दूसरे का दिल दुखाने की कोशिश क्यों की? एक बात और बता दूं, डंडे की मार इतनी खतरनाक नहीं होती है जितनी खतरनाक मार दूसरे को रुसवा करने की उसके दिल पे लगती है, कि दिल पे जो चोट लगती है वो बदन की चोट से बड़ी खतरनाक होती है। कि तूने मेरा दिल बड़ा दुखाया, डंडा मार लेता, इतनी तकलीफ ना होती। उसी को कुरान कह रहा है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे जो नेमतें दी हैं वो अपने रब की नाशुक्री में लगाता है, गलत चीज़ों में लगाता है। आंखें इसलिए दी और तू गलत कामों में आंखों को ज़ाये कर रहा है। तुझे जुबान दी, कान दिए, दिमाग दिया, दिल दिया, हाथ पैर दिए। अगर इन तमाम इस पूरी मशीनरी को अगर रब की नाराजगी में बंदा खर्च कर रहा है तो ये इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। और अगर रब की रजा के कामों में इस पूरी मशीन को लगा रहा है तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए।